बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटेब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, क्लास 6 की उर्दू की किताब पढ़ने के दौरान जो किताबें आपके पास होनी चाहिए उनमें सबसे पहले उर्दू की किताब होनी चाहिए जो हमारा मेन रिसोर्स है। उसके बाद आपके पास रिसोर्स पैक जो आपको मश्क हल करने में बहुत मदद देगा और आपकी छुट्टियों के काम के लिए और किताब को मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए आपके पास समर पैक भी होना चाहिए। आपको उर्दू की किताब में खुश आमदीद। आज हमारा सबक नंबर 4 है जिसका हम आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पाकिस्तान की जांबाज बेटी मरियम मुख्तार, जिसका पहला हिस्सा है। और पहले हिस्से में आज हम क़वाइद के बारे में कुछ सीखेंगे। सबक के आगाज़ से पहले आज के हासिलात ताल्लुम यानी SLO को देखते हैं। आज का हमारा SLO है अस्मा की तज़कीर व तानीस और ज़माइर की तज़कीर व तानीस को समझ सकें। यानी इसम कब मुज़क्कर और कब मुअन्नस इस्तेमाल होता है और अस्मा की जगह जब हम ज़माइर का इस्तेमाल करते हैं तो ज़माइर कहाँ पर मुज़क्कर और कहाँ पर मुअन्नस होते हैं। तो अपने सबक का आगाज़ करते हैं और सबक चूँकि नहायत अहम और ज़रूरी है इसलिए आज आपने सबक गौर से सुनना है और पूरी समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले हम सीखेंगे इसम के बारे में कि इसम किसे कहते हैं। वो आपको मालूम है और हम पिछली क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं कि किसी शख्स, जगह, चीज़ या जानवर के नाम को इसम कहते हैं। यानी किसी भी शख्स का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी चीज़ का नाम या किसी भी जानवर का नाम क्या कहलाएगा? इसम कहलाएगा। और जिन्स के लिहाज से यानी जिन्स के लिहाज से इसम की 2 अक़साम हैं, इसलिए कि जिन्स या नर होगी या मादा यानी मेल या फीमेल। और नर के लिए जो इस्तेमाल होगा उसे हम मुज़क्कर कहते हैं और मादा के लिए जो इसम इस्तेमाल होता है उसे हम मुअन्नस कहते हैं। जैसे लड़का और लड़की, आपको मालूम है कि लड़का वो नर के लिए आता है और लड़की मादा के लिए इस्तेमाल होता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि लड़का मुज़क्कर है और लड़की मुअन्नस है। और आगे इसकी तारीफ़ किताब में मौजूद भी है। और मुज़क्कर की तारीफ़ क्या लिखी हुई है? वो इस्म जो नर के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसे लड़का, बकरा, माली, जमील, फनकार और ऊंट, ये सब चीज़ें नर के जिन्स से ताल्लुक़ रखती हैं, इसलिए इनके लिए जो इस्म इस्तेमाल किया जाएगा उसे हम कहेंगे मुज़क्कर। और मुअन्नस किसे कहते हैं? ऐसा इस्म जिसे मादा के लिए इस्तेमाल करें, मसलन लड़की, बकरी, मालन, जमीला, फंकारा और ऊँटनी वगैरह, ये तमाम चीज़ें और तमाम अस्मा मादा से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए ये तमाम अस्मा जो आपके सामने लिखे गए हैं ये तमाम अस्मा मुअन्नस कहलाएंगे। और याद रखें कि जब आपने मुज़क्कर और मुअन्नस अस्मा सीख लिए तो इसके लिए जो ज़माइर इस्तेमाल होते हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। क्या मतलब? यानी मुज़क्कर के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल होगी वो भी मुज़क्कर की होगी और मुअन्नस के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल होगी वो भी मुअन्नस ही की ज़मीर इस्तेमाल होगी। यानी इसम अगर मुज़क्कर है तो इसकी ज़मीर भी क्या होगी? मुज़क्कर। और इसम अगर मुअन्नस है तो उसकी ज़मीर भी मुअन्नस होगी। ये एक कायदा और उसूल आप हमेशा याद रखें कि इसम अगर मुज़क्कर है तो उसकी ज़मीर मुज़क्कर होगी और इसम अगर मुअन्नस है तो इसकी ज़मीर भी मुअन्नस ही इस्तेमाल होगी। और दूसरा कायदा आप ये याद रखें कि अस्मा अगर मुज़क्कर हैं तो उसके साथ फ़ेल भी मुज़क्कर इस्तेमाल होगा और अस्मा अगर मुअन्नस हैं
اسم اگر مؤنث ہے تو اس کا فعل بھی مؤنث استعمال ہوگا۔ آگے کچھ مثالیں آپ کے سامنے آ بھی جائیں گی جس سے یہ بات مزید واضح ہو جائے گی۔ اب ہم چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ کتاب میں جو پہلی بات لکھی ہے اس پر آپ غور کریں۔ اسماء کی تذکیر و تانیث کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ مذکر اسم کے ساتھ فعل بھی مذکر استعمال ہوتا ہے، یعنی مذکر اسم ہوگا تو فعل بھی کیا ہوگا؟ مذکر۔ اسماء کی تذکیر و تانیث کو سمجھنے کے لیے چند مثالوں پر غور کریں۔ آئیں چند مثالوں کو دیکھتے ہیں جس میں اسم کے ساتھ اس کا فعل بھی مذکر استعمال ہوا ہے۔ پہلی مثال، لڑکا بھاگتا ہے۔ اب یہاں کہ چونکہ اسم وہ مذکر ہے لہذا بھاگتا جو فعل ہے وہ بھی کون سا استعمال کیا گیا؟ جی ہاں، مذکر۔ میں نے اخبار پڑھا۔ اب یہاں پر اخبار پڑھا، یہاں پر بھی پڑھا مذکر استعمال ہوا ہے اس لیے کہ اسم یہاں پر کیا تھا؟ مذکر تھا۔ اگلی مثال دیکھیں، سارا نے مضمون لکھا۔ اب یہاں پر مضمون چونکہ مذکر ہے لہذا اس کا فعل بھی کیا ہوگا؟ مذکر۔ تم نے کبوتر اڑایا، اور اگلی مثال، اس نے چائے بنائی۔ اب ان تمام مثالوں میں جہاں پر اسم مذکر ہے وہاں فعل بھی مذکر استعمال ہوا، اور جہاں اسم مؤنث ہے وہاں فعل بھی مؤنث استعمال ہوا۔ یہ آپ کے سامنے کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے سیکھ لیا اسم کسے کہتے ہیں، مذکر کیا ہوتا ہے، اور اسم کی جنس کے لحاظ سے دو اقسام بھی آپ نے پڑھ لی، مذکر جو نر کے لیے استعمال کیا جائے اور مؤنث جو مادہ کے لیے استعمال کیا جائے۔ اور اس کے بعد ایک اصول ہمیں بتایا گیا بچوں جو آپ نے ضرور سیکھا ہوگا کہ مذکر اسم کے ساتھ فعل بھی مذکر استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اگر یہاں پر لکھا ہے لڑکا بھاگتا ہے، اگر یہاں پر لڑکی لکھا ہو کہ لڑکی تو اس کے ساتھ فعل بھاگتا نہیں آئے گا بلکہ بھاگتی ہے۔ دیکھیں میں لکھتا ہوں لڑکی بھاگتی ہے۔ اب یہاں پر چونکہ فعل اسم مؤنث ہے لہذا فعل بھی کیا ہوگا؟ مؤنث ہی ہوگا۔ اب چلتے ہیں اور اسم اور مذکر اور مؤنث کے حوالے سے کچھ سوالات کو حل کرتے ہیں تاکہ مذکر اور مؤنث کی تقسیم ہمارے سامنے مزید واضح اور کھل کر سامنے آ جائے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ ڈیش برتن بناتی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر فعل چونکہ مؤنث استعمال ہوا ہے لہٰذا ضرور بضرور یہاں پر جو اسم آئے گا وہ بھی مؤنث ہوگا۔ درست جواب کیا ہے؟ کمہار، کمہارن، موچن یا درزن۔ اب کمہار تو نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ مذکر ہے اور یہاں پر جو جواب آئے گا وہ مؤنث ہوگا، لیکن مؤنث بھی ہمارے سامنے تین ہیں، درزن، موچن اور کمہارن۔ درزن تو آپ کو معلوم ہے درزی کی مؤنث ہے جو کپڑے سیتی ہے لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا۔ موچن یہ مؤنث ہے موچی کی لہٰذا یہ بھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ جوتے سیتا ہے۔ اب ہمارے سامنے ایک جواب رہ گیا کمہارن جو کہ اس کا درست جواب کہلائے گا۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ ڈیش پودوں کو پانی دیتا ہے۔ اب یہاں پر دیتا مذکر ہے لہٰذا ہمارا جواب بھی مذکر ہی ہونا چاہیے۔ ہمارا پہلا جواب ہے مالی، مالن، جوگی اور باقی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پودوں کو پانی تو جوگی نہیں دیتا، مالن بھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ مؤنث ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے مالی جو اس کا درست جواب ہے۔ ہمارا تیسرا سوال کیا ہے؟ ڈیش میرے کپڑے سلائی کر لایا۔ ڈیش میرے کپڑے سلائی کر لایا۔ اب کپڑے سلائی کون کرتا ہے؟ موچی، نائن، درزی یا درزن۔ موچی تو ہو نہیں سکتا اس لیے کہ موچی کپڑے نہیں سیتا، نائن بھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ مؤنث ہے، درزن بھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ مؤنث ہے۔ اب یہاں پر
درست جواب ہوگا درزی، اس لیے کہ لایا یہ مذکر ہے، لہٰذا درست جواب بھی مذکر ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 4، میری ڈیش اچھا پڑھاتی ہیں۔ اب پڑھاتی مؤنث ہے فعل، تو یہاں پر جو درست جواب آئے گا اس کو بھی مؤنث ہونا چاہیے۔ تو پڑھاتا کون ہے؟ استانی، اور یہ مؤنث بھی ہے، لہٰذا یہ درست جواب کہلائے گا۔ اور آخری سوال ہے ہمارا، علی اپنے ڈیش سے ملنے گیا۔ اب اپنے یہ مذکر ہے، لہذا خالی جگہ میں بھی مذکر ہی آئے گا۔ خالو، خالہ، ممانی یا نانی، یہ تینوں جواب درست نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ تینوں مؤنث ہیں۔ ایک جواب درست ہوگا خالو، اس لیے کہ اگر مؤنث ہوتا تو یہاں پر کیا لکھا ہوتا؟ اپنی خالہ، اپنی ممانی یا اپنی نانی، لیکن چونکہ یہاں پر لکھا ہے اپنے جو کہ مذکر ہے، لہذا درست جواب بھی خالو ہوگا جو کہ مذکر ہے۔ اب آپ کو دیتے ہیں ایک اچھا سا اور آسان سا گھر کا کام، جس سے آپ کے گھر میں بیٹھے وقت بھی ضائع نہیں ہوگا، اور یہ گھر کا کام ہے آپ کے سمر پیک سے جو آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ اور یہ سرگرمی اور یہ سوال بڑے مزے کا ہے، اور وہ سوال کیا ہے؟ ذیل میں دیے گئے جملوں کو پڑھیں، اگر وہ مذکر معنی دے رہے ہیں تو انہیں مؤنث میں تبدیل کریں، اور اگر کسی جملے میں مؤنث اسم استعمال کیا گیا ہو تو اسے مذکر میں بدل کر لکھیں۔ تو یہ آپ کے سامنے 5 جملے آسان سے لکھے گئے ہیں، اور آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر یہ جملے مذکر ہیں تو ان کو مؤنث میں، اور اگر مؤنث ہیں تو ان کو مذکر میں تبدیل کر کے آپ نے یہاں پر ان کو لکھ دینا ہے، اور یہ بہت مزے کا کام ہے۔ اور اس سوال کو حل کرنے سے پہلے بچوں، آپ نے مذکر اور مؤنث کی تعریف اور ان میں فرق ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ لینا ہے۔ اور دوسرا گھر کا کام جو آپ نے کرنا ہے، اور جو آپ کے اگلے سبق کے لیے بہت مددگار ہوگا، آپ کے سامنے آپ کی کتاب سے ایک اقتباس دیا گیا ہے، جو کہ آپ کے سبق پاکستان کی جانباز بیٹی سے لیا گیا ہے۔ آپ نے اپنی کتاب میں یہ اقتباس غور سے پڑھنا ہے، اور اس میں جہاں مذکر اور مؤنث اسماء ہیں یا ضمائر ہیں، آپ نے ان کی نشاندہی کرنی ہے۔ جیسے رہی ہے، یہ مؤنث ہے، اسی طرح جہاں جہاں بھی آپ کو مؤنث اسم ہو یا ضمیر ہو، آپ نے اس کو اسی طرح دائرہ لگا کر اس کی نشاندہی کر دینی ہے۔ اور اپنے والدین سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں اگر کوئی سوال آپ کو مشکل لگتا ہے۔ تو یہ تھا بچوں ہمارا آج کا سبق، جس میں ہم نے اسم سیکھا اور مذکر اور مؤنث کا فرق سیکھا، اور ایک اصول بھی ہم نے پڑھا، اور ہم نے مل کر کچھ سوالات بھی حل کیے، اور 2 سوالات آپ کو گھر کے کام کے طور پر دیے۔ یہ گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔